बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनकुलात.com से आपका होस्ट निज़ामुद्दीन सैयद आप सब लोगों को खुशामदीद कहता है। मैं मनकुलात.com की कुछ आपको हिस्ट्री और इसके मुतालिक कुछ मालूमात देना चाहूँगा। मनकुलात मीडिया ग्रुप जर्मनी सन 2019 में जर्मनी में हमने इसकी बुनियाद रखी। एक स्मार्ट टीवी स्टेशन है और एक सोर्स ऑफ न्यूट्रल इंफॉर्मेशन, a channel of authentic facts, a preserver of our viewers' opinions, independent concept and informations, free of cost part support. These are our ideas to establish a smart TV station to make a connection from Pakistan to Europe. Our success stories, we made vlogs, we made documentaries, as well as we made also the support videos in the Corona crisis. And we are very fast for the qualified content and informative content throughout Europe. And nowadays, our goal is becoming in future a worldwide information channel, fighting against the fake news, reaching a global audience, being an inspirational source, serving through the production of informational concept. और यही हमारे प्रोग्राम का आज का कोशिश भी है कि हम एक इंफॉर्मेशनल कंसेप्ट के जरिए लोगों को एक आगाही फराहम करें। हमारी टीम में सैयद निज़ामुद्दीन जो कि खादिम इस मनकुलात मीडिया ग्रुप का चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, और मोहम्मद मुबीन खान हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर, वो भी जल्द ही हमें ज्वाइन करने वाले हैं। डॉक्टर नियाज अहमद खान हमारे इकोनॉमिकल एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर शकील अनवर कमाल हमारे टीम के इकोनॉमिकल एक्सपर्ट हैं, स्टैटिस्टिक्स से इनका बहुत पुराना ताल्लुक़ है। डॉक्टर इरम खान वो हमारी टीम की ख़वातीन वुमेन विंग्स को प्रेजेंट करती हैं और हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ के साथ इनका एक नाम मुझे इमरान अहमद साहब से कि मैं उनका नाम नहीं लिख सका, मुझे तो उनका नाम ही पता नहीं था, इसलिए मैंने गलत नाम लिखने की जगह मैं उनका तारुफ अपने पास से कराना चाहता हूँ। इमरान अहमद साहब एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बिजनेस एक्सपर्ट हैं, लिविंग इन बहरीन, और एक वर्ल्ड फेमस बैंक की को जो है इस क्राइसिस के दौर में यानी कि सर्व कर रहे हैं। हमारे साथ यंगस्टर ही शामिल हो जाएंगे, मोहम्मद बिलाल साहब, और हमारी टीम के मेंबर आज़ाद हुसैन साहब। मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत के साथ डॉक्टर इरम साहिबा को दावत दूंगा। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका 1 बाय 1 तारुफ कराएं, और उन पार्टिसिपेंट्स की तजावीज़ पे हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर नियाज अहमद खान, इमरान अहमद फ्रॉम बहरीन, और प्रोफेसर शकील अनवर कमाल साहब जो कि अपने अपने शोबे से ताल्लुक़ रखते हुए उन तजावीज़ पे अपनी माहिराना राय पेश करेंगे। डॉक्टर इरम खान यू कैन टेक ओवर नाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरम खान की तरफ से सबको सलाम अर्ज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया निज़ाम भाई। आज का प्रोग्राम जैसे कि अब निज़ाम भाई बता चुके हैं, लोन फ्री पाकिस्तान के ऊपर है, और हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं आई एम पाकिस्तान की तरफ से, और दुनिया भर से हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, डिफरेंट शोबों से ताल्लुक़ है जिनका। हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, हमारे पास बहरीन से हैं, हमारी टीम जैसे वो बता चुके हैं निज़ाम भाई। इमरान साहब हैं जो बहरीन से हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने एक बहुत ही फेमस बैंक के लिए काम करते हैं, और वो अपनी माहिराना राय का इजहार करेंगे। डॉक्टर नियाज हैं वो भी इकोनॉमिस्ट हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको बताएंगे कि
کیا کچھ ہو سکتا ہے. پروفیسر شکیل جو ہیں وہ ہمیں اسٹیٹسٹیکلی بتا سکیں گے کہ کیا ہمارے اوپر لون ہے, کتنا ہم اس کے اوپر انٹرسٹ دے رہے ہیں, اور ایک عام پاکستانی کس قدر امپیکٹ ہو رہا ہے, اور ہم کیا کر سکتے ہیں بحیثیت ایک محب وطن پاکستان کی. سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کراؤں عمران احمد صاحب سے. جیسے میں بتا چکی ہوں, عمران صاحب انٹرنل آڈیٹر ہیں, رسک اور کمپلائنس ایڈوائزری ہیں, امریکن ایکسپریس کے لیے کام کرتے ہیں مڈل ایسٹ میں, اور ہمارے ساتھ بحرین سے ہیں. جی بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پروفیسر شکیل انور کمال صاحب یہ اکانومسٹ ہیں, انویسٹمنٹ ایڈوائزر ہیں, کیپٹل مارکیٹ ایکسپرٹ ہیں اور ٹیچر بھی ہیں. میں ان کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ یہ اپنی ماہرانہ رائے کے طور پہ سب چیزوں میں گہری نگاہ رکھیں گے اور ہمیں اپنی قیمتی آرا سے ہمیں وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. نظام بھائی, اور ہمیں اس وقت ڈاکٹر نیاز نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر نیاز. جی السلام. ڈاکٹر نیاز بھی اکانومسٹ ہیں, اور یہ جہاں تک میں صحیح مجھے یاد ہے آپ اپنے سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی ہیں. نیاز بھائی, میں آپ کے تعارف کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں, آپ پی ایچ ڈی ہیں, آئی ٹی بزنس انالیسٹ ہیں, اور سائبر سیکیورٹی کے اندر آپ کام کر رہے ہیں, اور آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں جرمنی میں, رائٹ؟ جی پاکستان. جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ. آئی ٹی اور بزنس یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے. جی آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, آپ ڈاکٹر نیاز ہیں, اور آپ ایک گہری نگاہ رکھتے ہوئے ہمارے تمام ناظرین کو بتائیں گے کہ اکانومی کے لحاظ سے کیا کچھ ہو سکتا ہے, کیا مناسب ہے, اور آئیں پاکستان کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں. میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. شکریہ, بہت بہت شکریہ کرتے ہیں. السلام علیکم بابر بھائی. ڈاکٹر فائزہ بابر ہیں, یہ کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ ہیں. جی بابر بھائی, آپ جدہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور آپ پاکستانی جی امپورٹ ایکسپورٹ ہے, ابھی ٹاول اور احرام کا میں امپورٹ کر. جی بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. ڈاکٹر فائزہ ہیں, یہ کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ ہیں, جدہ میں مقیم ہیں, پاکستانی ڈاکٹرز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. وعلیکم السلام. مالک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یہ آئیں پاکستان کے عہدیداران میں سے ہیں, اور ایکسپورٹ امپورٹ ٹیلی کمیونیکیشن سروسز یورپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم شہزاد مالک صاحب. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ محمد اویس ہیں, یہ کراچی یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹ ہیں فوڈ اینڈ انفارمیشن اس میں, اور ایک ایکٹیوسٹ, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے میں دعوت دوں گی شکیل انور کمال بھائی کو کہ آپ اپنی ماہرانہ رائے سے ہمیں کچھ آگاہ کریں. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ایوری ون. بہت شکریہ آپ کا. بہت کے سلسلے میں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے, ایک اکانومسٹ ہوں, ایکیڈمکس اور have been teaching economics, macro economics and financial management to different universities in Pakistan. Recently میں IIM میں Institute of Business Man. آج جو آپ کا موضوع ہے کہ لون فری پاکستان, بڑا انٹرسٹنگ اور انتہائی اہم موضوع ہے یہ. اس میں اس کی جو سنگینی ہے, اس کی جو امپورٹنس ہے, وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم پاکستان میں سیاسی طور پر اور مختلف ٹاک شوز میں اور اس میں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ پاکستان پر دن بدن قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کس قسم کے قرضوں کے بوجھ میں جکڑا ہوا ہے. پاکستان دو قسم کے قرضے لیتا ہے, ایک ایکسٹرنل لونز کی شکل میں اور ایک انٹرنل لونز کی شکل میں. جو ایکسٹرنل لونز ہیں وہ پاکستان IMF, ورلڈ بینک اور پیرس کلب اور دیگر ممالک سے وہ قرضے لیتا ہے, اور ان کی جو بھی شرائط ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر اس کو قرضہ دیا جاتا ہے پاکستان کو, اور پاکستان has to pay that loan in particular time period. اس کے علاوہ اس کی سود کی ادائیگی ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے جو کہ مستقل اس کا سلسلہ کار جاری و ساری ہے. چھوٹی سی فگر آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ 2008 میں پاکستان کے اوپر تقریباً $40 ارب کا ایکسٹرنل ڈیٹ تھا, جو کہ ہم بیرونی ممالک سے, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر ایجنسیز سے لیتے رہے ہیں. 5 سال کے اندر, فقط 5 سال میں, آفٹر 2008
पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जों का हजम था वो 135% इजाफे के साथ तकरीबन 95 अरब डॉलर हो गया। इट वेंट एज हाई एज $95 बिलियन। आज हम 2019 के इख्तिताम पर पाकिस्तान 105 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जों का बोझ है पाकिस्तान की मईशतों के ऊपर, और इसके अगेंस्ट में मिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान डेट सर्विसिंग पर खर्च करता है, जो कि हर साल के फिस्कल बजट में उसके लिए डेट सर्विसिंग के लिए एक खतीर रकम एलोकेट की जाती है, जिससे कि हम कर्जों का सूद अदा करते हैं। अगर वो रकम जो कि पाकिस्तान के बजट का एक ह्यूज चंक है, अगर वो पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी, डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के ऊपर खर्च किया जाए तो पाकिस्तान की तकदीर कितनी ज्यादा बेहतर हो सकती है, या आप सब मुझसे बखूबी ज्यादा वाकिफ हैं। इसकी बुनियादी वजूहात पे बहुत सारी बातें की जाती है हमारे ऊपर। पिछले दिनों सियासी तौर पर करप्शन का नारा लगाया जाता है, कभी मिसमैनेजमेंट का नारा लगाया जाता है, कभी बैड गवर्नेंस को इसको बताया जाता है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पाकिस्तान के अंदर वो मुल्क है कि जिसकी 34% से ज्यादा आबादी 10 से 30 साल की उम्र के यंग टैलेंट पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान इज फुल ऑफ रिसोर्सेज माशाअल्लाह, चाहे इसमें नेचुरल रिसोर्सेज हो, 4 मौसम है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेस्ड बहुत बेहतरीन है, जो कि पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है, जो पाकिस्तान में तमाम सब्जियां, तमाम फ्रूट, इसके अलावा आपका हमारी जो मैसिव कॉटन प्रोडक्शन है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, राइस, व्हीट, ये सारी कल्टीवेशंस पाकिस्तान में होती है। रिसोर्सेज वाइज रिसोर्सेज पे आ जाइए, मादनियात की सूरत में पाकिस्तान के पास एक जमीन के अंदर बेपनाह दौलत का सरमाया मौजूद है। टैलेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान में यंग टैलेंट कितना ज्यादा अवेलेबल है। ह्यूमन रिसोर्स, चीप लेबर की सूरत में पाकिस्तान में कितना इंसान रहता है जो कि पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी के अंदर एक अपना कलीदी रोल अदा कर सकता है। इसके बावजूद पाकिस्तान कर्जों के बोझ में डल रहा है। 2018 में यह हुकूमत आई थी, नई हुकूमत, और आज 2020 के मिड में हम खड़े हैं और कर्जों का बोझ मजीद बढ़ गया है। हम IMF के पास गए हैं। हमने इस अरसे में एक और काम किया कि हमने पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स को लॉन्च किया, और उन इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के अगेंस्ट में हाई इंटरेस्ट रेट हमने ऑफर किया दुनिया को, और दुनिया ने तकरीबन 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान के सुकूक बॉन्ड्स के अंदर, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के अंदर और पाकिस्तान के लोकल बॉन्ड्स के अंदर। इस इंटरनेशनल सिनेरियो ये है कि अमेरिका में ऑलमोस्ट इंटरेस्ट रेट 0% पर है, और यूके के अंदर भी ऑलमोस्ट 0% पे इंटरेस्ट रेट है। इतने लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में पाकिस्तान ने मोर देन 13% इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये बॉन्ड्स इंटरनेशनल इन्वेस्टर को दिए, और उन्होंने यहां से एक ह्यूज चंक ऑफ प्रॉफिट कमाया। जाहिर है हमारी जरूरत है। वी डोंट हैव मनी टू फॉर डेवलपमेंट नहीं, बल्कि हुकूमत चलाने के लिए इस वक्त हमारे पास मुश्किलात का शिकार है। रिसेंटली, अभी कल ही या परसों ही आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान के जो 6 यूनिट्स है गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, उनको प्राइवेटाइज किया जाए, जिसमें पाकिस्तान स्टील मिल का नाम सर फहरिस्त है, और 9000 से ज्यादा मुलाजमीन को फारिग किया जाएगा गोल्डन हैंड शेक दे करके, और इसको बतदरीज प्राइवेटाइज किया जाएगा। पाकिस्तान इज बैडली नीडेड फॉर डॉलर्स। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस काबिल नहीं है कि अगले 2 महीने सस्टेन कर सके। तो दीज थिंग्स आर वेरी अलार्मिंग हियर इन पाकिस्तान। तो मैं आपको यह आदादो शुमार दे करके, दिखा करके दहलाना या आपको परेशान करना मकसद नहीं था, ताकि अगर हमारे पास रियल फैक्ट्स होंगे तो ऑन दैट फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दोज फैक्ट्स, हम कुछ सही फैसले शायद कर सकेंगे। डेटा की बुनियाद के ऊपर हम सही फैसले कर सकेंगे। और मेरा सिर्फ एक ही सलूशन है, मेरा एक ही मशवरा है, और वो है कि पाकिस्तान के
اسٹرانگ اور رچ ریسورسز کو صحیح طریقے سے گورن کیا جائے اور استعمال کیا جائے اور پاکستان کو ان قرضوں کے بوجھ سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. باقی دوست آپ لوگ اپنی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے تاکہ ہم اس بحث کو آگے بڑھا سکیں. آپ کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں عمران صاحب آپ کو دعوت دوں گی بحرین سے کہ آپ گفتگو کو آگے جاری رکھیے. بہت بہت شکریہ. کیا خوبصورتی سے پروفیسر صاحب نے ان ساری چیزوں کو سم اپ کیا ہے, بہت اچھا لگا. یس بٹ دیر از اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل, سو ہمیں اچھے کے لیے بھی سوچنا چاہیے. یس اگر کوئی پرابلم ہے اس کو فیس کرنا ہے. اکنامک جو اسٹیٹسٹکس دی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں اور ان پہ یہ بہت الارمنگ بھی ہے, لیکن obviously نیچرل ریسورسز تو ایک بہت بڑا اور ٹیلنٹ ریسورس, ہیومن ریسورس, یہ بہت بڑا کیپٹل ہے پاکستان کا اور یہ بہت بڑا سرمایہ ہے اور یہ ویلتھ ہے ایک پاکستان کی. میرے نزدیک اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک, اب چونکہ وی ہیو انٹرڈ انٹو اے نیو ایرا, ہم ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں جس کو آپ کووڈ-19 کہہ لیں یا پوسٹ کووڈ-19 کہہ لیں. تو اس کو بھی ایک چیز دماغ میں رکھنا ہمیں پڑے گا کہ ہمیں صرف سولوشن کی طرف جانا ہے. پرابلمس ہم سب کو پتا ہے, سولوشن کیا ہے. سولوشن یہ ہے جو میرے نزدیک ہے کہ آپ کو سب سے پہلے لون فری پاکستان بنانے سے پہلے کیپیبل پاکستان بنانا پڑے گا. اب وہ کیپیبل پاکستان کا مطلب میرا یہ ہے کہ اگر میں آپ کو اپنے ہی پڑوسی ملک کی اگزامپل دوں, میرا ان سے 40 سال کا رشتہ ہے ایک طرح سے, کہ میں دن رات ان کے ساتھ پڑھا بھی ہوں کچھ, اور کچھ جو ہے ان کے ساتھ کام بھی کرتا ہوں پچھلے 20-22 سالوں سے. تو انڈینز کے ساتھ میرا بہت زیادہ لنک ہے. 1991 کے اندر, اور شکیل صاحب اس بات کو واچ بھی کر سکیں گے, انڈورس کریں گے اس بات کو, کہ ان کے پاس یہ حالات تھے 91 میں کہ ان کو اپنا گولڈ ریزرو اپنے ریزرو بینک سے نکالنا پڑا تھا تاکہ وہ اپنے فورن ڈیٹس کو پے کر سکے. لیکن وہ ایک دفعہ IMF کے پاس گئے ہیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں گئے. ہم لوگ پتہ نہیں 20-30 کتنی دفعہ جا چکے ہیں, مجھے اتنی فگرز نہیں معلوم ہے اس کی. لیکن انہوں نے وہاں سے they took the lesson, they learned the lesson, وہاں سے انہوں نے سبق سیکھا اور اس کے بعد وہ ایک قوم بن کے نکلے. اور پھر آج دیکھیے کہاں وہ, ہم 80s تک ان کے وہ ہمارے پیچھے تھے اور آج وہ ہنستے ہیں ہم پر کہ تم کہاں پہ تھے اور کہاں پہنچ گئے. تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ چاہے بات دشمن کی بھی ہو چاہے کسی اور کی بھی ہو, بات صحیح ہونی چاہیے اور جو سبق سکھانے والی ہو اس سے سبق سیکھنا بھی چاہیے. اگر ہارڈر وے سے سیکھنا ہے سبق تو وہ بھی اویلیبل ہے, اور اگر پہلے ہی سے سبق سیکھ لیں پرو ایکٹیولی تو وہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. میرے نزدیک کیپیبل پاکستان از دا مسٹ تھنگ, کیونکہ ہم نے جس چیز کو انویسٹ نہیں کیا جس چیز میں, وہ ہے ہماری ایجوکیشن میں. ہم نے آج بھی فیوڈل سسٹم کو برقرار رکھا ہوا ہے. میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, پولیٹیکل ڈیبیٹ نہیں ہے یہ, لیکن کیا ہم اس بات کو یہ نہیں تسلیم کریں گے کہ ہم نے اپنے ایجوکیشن لیول کو سب سے نیچے رکھا ہوا ہے. ایک ایجوکیشن ہے, دوسرا ہمارا جو پرائمری پرابلم ہے وہ ایک ایز اے نیشن بن کے نہیں اٹھتے. ہم قومیت پرستی کی طرف چلے گئے, ہم لسانیت کی طرف چلے گئے, ہم فکر بندی کی طرف چلے گئے. یہ چیزیں کسی بھی قوم کو برباد کر دیتی ہیں اور ان نو ٹائم برباد کر دیتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ایک قوم کے طور پہ جی رہے تھے ہم لوگ بہت اوپر تھے. 60s میں ہم لوگ عرب نیشنز کو ڈونیشن دیا کرتے تھے, ہم نے جرمنی کو ڈونیشن دیا کرتے تھے, ہم لوگ ایک قوم تھے. پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ ہوا کرتے تھے, ہوتے رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, لیکن ہم ایک قوم کی طرف سوچتے تھے. میرے نزدیک یس اکنامکلی بہت تباہی کی طرف جا رہے ہیں, لیکن خیر اتنا بھی برے حالات نہیں ہے میرے نزدیک. آپ نے لیبنان کی ایگزامپل شاید ابھی ریسنٹ بھی دیکھی ہوگی. میں آپ کو جس کنٹری میں رہتا ہوں میں وہاں پہ 107% ہے. میں IMF کی ویب سائٹ پہ جا کے ہمیشہ دیکھتا ہوں ایک چیز کہ کون سی کنٹری کی GDP کے ورسز اس کے لون ہے, اس کے ایکسٹرنل ڈیٹس اور انٹرنل ڈیٹس ہیں. آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ پاکستان 72% اس کی انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیٹس ملا کر اس کی GDP کا بنتے ہیں. It's not very very dangerous, yes, but it's very alarming. ساتھ ہی ساتھ انڈیا کو دیکھیں, انڈیا 64% پہ ہے, تو ان کا ایکسٹرنل ڈیٹ بہت کم ہے, لیکن ان کا جو سرکولر ڈیٹ ہے, انٹرنل ڈیٹ ہے جو ان کی ٹریڈ کی وجہ سے آتا ہے, وہ بہت زیادہ ہے. تو ہم لوگ اتنے برے حالات میں نہیں پھنسے ہوئے, لیکن ان کے پاس چونکہ ان کو ڈالرز نہیں چاہیے وہ لونز ری پے کرنے کے لیے جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں, اور جو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں امپورٹ اور ایکسپورٹس کے اوپر.
تو میرا عمران صاحب میں آپ کو جی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا قطع گفتگو کروں گی کہ تھوڑا جی سا ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، اگر آپ کنکلوڈ کر سکیں تو بہت بہت مہربانی ہوگی. اچھا میں کنکلوڈ اس کو کر دیتا ہوں. میرے نزدیک یہ بات یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے اگر چلے ہمیں ان کے فٹ اسٹیپس کو بھی فالو کرنا ہے تو ہمیں کرنا پڑے گا. ہمیں ایک کام بن کے اٹھنا ہے, ہمیں ایجوکیشن لینی ہے, ہمیں کامن گول کی طرف چلنا ہے. ماشاءاللہ اوورسیز پاکستانیز جو ہے وہ اس کامن گول کو لے کر چل رہے ہیں. یہ ایک بہت چھوٹے اسکیل پہ ہم کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہی اگر نیشن وائڈ اگر پھیل جائے گا, آپ یہ دیکھیے گا کہ قوم 5 سال 7 سال 8 سال ایک دہائی سے کم کے اندر دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. لیکن ہمیں ایک چیز نے ہمیں مار دیا ہے, وہ ہے بے ایمانی نے, ٹھیک ہے. ہمیں ایماندار اور ایک قوم بن کر نکلنا ہوگا, اور ایجوکیشن کو اپنے سامنے بالکل رکھنا ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. قومیں صرف تعلیم سے نکلتی ہیں اور ابھرتی ہیں اور اتحاد اور اتفاق سے بڑھتی ہیں. اکنامک میں بات کرنے کے لیے میں 2 گھنٹے اور بھی بات کر سکتا ہوں, لیکن چونکہ آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو انشاءاللہ پھر جو نیکسٹ مجھے کچھ ہوگا ریفر تو میں پھر بات کروں گا. باقی آپ کی طرف ڈاکٹر صاحبہ. بہت 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 شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر نیاز کی طرف. ڈاکٹر نیاز ہمارے ساتھ اس وقت ہماری ٹیم کے اور ممبرز بھی موجود ہیں. آزاد حسین صاحب جرمنی کی ممتاز سماجی شخصیت ہیں. آزاد صاحب, میں اپنے باقی مہمان صاحب کا تعارف کراتی چلوں. آپ 19 سال سے جرمنی میں مقیم ہیں, ممتاز سماجی اور سوشل, آپ کافی سوشل ہیں پاکستانی کمیونٹی میں. ویلکم ٹو دا شو آزاد بھائی. شکریہ. میں نے محترم ہمارے پروفیسر شکیل صاحب کے جو ہے نا بالکل سنا, اور ماشاءاللہ میں بالکل ایگری ہوں اس بات سے absolutely. اور جو عمران صاحب نے جو بات کی absolutely, ان 2 شخصیات نے جو بات کی absolutely بالکل درست ہے, اور یہی پاکستان. اور اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اگر جو فری لون پاکستان اور قرضوں سے نجات ڈیفینیٹلی ہمارا یہ موضوع ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست ہے, اور ایم اپریشیٹ بالکل اس پہ ہماری بات ہونی چاہیے. اور ایک تاریخ بھری ہے, بالکل درست ہے یہ بات بھی. بہت سارے سوالات آتے ہیں قرضے کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو ہم پیچھے چھوڑے, ہمیں اب آگے کی طرف جانا ہے. جیسے کہ ہمارے پروفیسر شکیل صاحب نے فرمایا کہ بالکل ہمیں آگے جانا چاہیے. عمران صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید مزید میرے جو دوست کے مہمان ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, میں سمجھتا ہوں شاید ان کی بھی اسی طرح کی رائے ہوگی, کیونکہ ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے اس پہ, اور بہت سارے خدشات بھی ہے. ایبسولوٹلی درست بات ہے, کیونکہ پچھلی حکومتوں کو دیکھا, لیکن ہمیں اب بیسیکلی یہ چیزیں نہیں دیکھنا, ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے. جیسے عمران بھائی نے بالکل کہا, بالکل کہ قومیتوں میں, ہم مختلف عقائدوں میں, مذہب میں, ہم مختلف چیزوں میں الجھے رہے, اور پاکستان کو ہم نے وہ توجہ نہیں دے سکے جو دینا چاہیے تھا. لیکن اب وقت آ گیا ہے نا, یہ بات بالکل درست ہے. تو ہمیں اب اس پر توجہ دینی ہے. فری لون کے حوالے سے قرضہ نپٹانا ہے, کس طرح کرنا ہے, یہ آگاہی دینی, شعور, یہ ہم اور آپ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں, خاص طور پر اوورسیز میں پاکستانی, ہمیں مل کے اس مہم میں حصہ لینا چاہیے. اور پاکستان کو آج ہماری ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس پہلے بھی رہی, اور لیکن میں سمجھتا ہوں آج بہت زیادہ ہے. تو ہم سب کو ایک قوم بن کے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں جو ہے اس میں حصہ لینا چاہیے. اور میں پاکستان ورلڈ کی جانب سے, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں خود بھی پریزیڈنٹ صدر ہوں یہاں پر, اور اس پر ہم ورک بھی کر رہے ہیں, ہم آگاہی مہم بھی چلا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, ہونا چاہیے. اس پہ ہماری ڈیبیٹ ہو رہی ہے, بہت ماشاءاللہ اچھی ڈیبیٹ ہو رہی, اور بھی ہونی چاہیے. میں اس کے لیے جو ہے منقلات کے جناب سید نظام الدین بھائی صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں, جنہوں نے اس کا اہتمام کیا, منقلات ٹی وی نے, اور خاص طور پر نادیہ بہن آپ کا میں بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے شرکت کی, اور باقی تمام جتنے بھی دوست ہیں. ایبسولوٹلی درست. ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم سب اس ملک کے لیے, اس وطن کے لیے جو کہ ہمارے لیے, اور یہ قرضوں میں اتنا جکڑا ہے کہ کیسے نکالنا, ایبسولوٹلی بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کا ہے. تھکا دینے والا عمل ہے, اس پہ بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم نے ہمت نہیں ہارنی ہے, ہم نے ساتھ دینا ہے, ہم نے چلنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, یہ سوچنا سمجھنا. اور اس کے لیے پہلا پروگرام جو منقلات ٹی وی اور جرمنی سے سٹارٹ ہوا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جاری ساری رہنا چاہیے. ہم اپنی رائے سے آگاہ کریں, بات چیت کریں, اور پاکستان کو اس قرضے سے آزادی دلائیں. اور یہ جو آئی ایم پاکستان ورلڈ کا جو ایک مشن ہے, اس کو بھی ہم آگے لے کے چلیں. میں اپنے طرف سے میسج دوں گا, لیکن کیونکہ میں منقلات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, میں خود بھی حصہ ہوں اس کا,
اور جیسے میں نے پہلے کہا نادیہ بہن کے بالکل درست منقرہ ٹی وی سے سید نظام الدین بھائی نے اس کی جو ہے اس کی شروعات کی ہے، تو یہ شروعات جو ہے نا ایک اچھی شروعات ہے، ڈیبیٹ کرنا، بات چیت کرنا. بہت بہت شکریہ آزاد بھائی، بہت بہت شکریہ. جی آپ کا بات نقطہ بہت کچھ نظر ہو آ سکتی گیا. ہے لیکن میں جی جی مختصر ہی کر لیتا ہوں وقت کی کمی کے پیش گئے. نظر جی بالکل بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. آپ کی رائے ہمارے پاس آ